अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। कौंसल जनरल ईरान की जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात, सियासत के ताउन से क़त्ताती की नुमाइश का मंसूबा। आंध्र प्रदेश की सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल। मोहम्मद अली जिनाह की तकारीर खुफिया न रखने इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हिदायत। मुगल शहंशाह शाहजहां की उर्स तकारीब का आगाज। पेश हैं खबरों की तफसील। कौंसल खाना ईरान हैदराबाद इदारे सियासत के साथ मुश्तरका तौर पर क़त्ताती और दस्तकारी की नुमाइश का इनेकाद अमल में लाएगा। कौंसल जनरल ईरान मुतय्यना हैदराबाद आगा हसन नूरियान ने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इदारे सियासत की जानिब से अंजाम दी जाने वाली फलाही सरगर्मियों की सताइश करते हुए कहा कि इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियाँ काबिल फ़ख्र हैं। आगा हसन नूरियान ने क़त्ताती और दस्तकारी की नुमाइश को कौंसल खाने के अहाते में मुनक़िद करने से मुताल्लिक़ दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि क़त्ताती के फ़रोग़ के ज़रिए रस्मुल ख़त की खूबसूरती और उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी ज़बान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। उन्होंने इदारे सियासत के ज़र एहतमाम अंजाम दी जाने वाली खिदमात से मुताल्लिक़ तफसीली आगाही हासिल की। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने कौंसल जनरल को तफसीलात से वाकिफ़ कराया। क़ब्ल अज़ीं कौंसल जनरल ईरान ने जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने हिंद ईरान दोस्ती के अलावा जनूबी हिंद बिलखुसूस सरजमीन दक्कन हैदराबाद से ईरान के कदीम रवाबित का तस्करा करते हुए कहा कि हैदराबाद और ईरान की तहजीब तकरीबन मुश्तरका है। उन्होंने ईरान में मौजूद हिंदुस्तानियों के अलावा हिंदुस्तान में मौजूद ईरानियों के मुतालिक भी तफसीली तबादला ख्याल किया। जनाब जाहिद अली खान ने कौंसल जनरल को हिंद ईरान रवाबित के इस्तेहकाम के मुतालिक तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि अरसे दराज से हिंदुस्तान ईरान का गहरा दोस्त रहा है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी हिंद ईरान ताल्लुक़ात मज़ीद बेहतर होंगे। ऐसा महसूस होता है कि रियासत की सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद से और मरकजी वजीर सयाहत चिरंजीवी ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से अलहदा तौर पर मुलाकात की। पीसीसी के सदर बोस्सा सत्यनारायण भी दिल्ली में मुकीम हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी दाखिली सलामती के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने इजलास के बाद गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की। उनके दरमियान तकरीबन 2 घंटों तक बातचीत हुई, जिसमें पंचायत राज इंतखाबात, गवर्नर कोटे के तहत कानून साज कौंसिल के अरकान की नामजदगी, पीसीसी अरकान अमले का रद्दोबदल और तेलंगाना के अलावा बरतरफ शुदा वजीर DL रविंदर रेड्डी और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए से पता चला है कि गुलाम नबी आज़ाद ने DL रविंदर रेड्डी को बरतरफ करने के बाद पैदा शुदा हालात और सूरत हाल पर तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। उनके दरमियान तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट की TRS में शमूलियत पर भी बातचीत हुई। इसी दौरान चिरंजीवी ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत की। चिरंजीवी ने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल और रविंदर रेड्डी की बरतरफी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। मालूम हुआ है कि चिरंजीवी ने DL रविंदर रेड्डी की इस तरह से बरतरफी पर नाराज़गी का इजहार किया है। इसी तरह उन्होंने रियासती वजीर रामचंद्रैया के रिमार्क से मुताल्लिक़ भी वजाहत पेश की। पीसीसी के सदर बोस्सा सत्यनारायण और वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी भी दिल्ली में मुकीम हैं। उनकी भी पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तजवीज़ पेश की है कि दहशतगर्दी के वाक़यात से निमटने में हमें हसासियत का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद गुमराह लोग मुल्क में दहशतगर्द वाक़यात में मुलविस हैं और किसी भी मजहब और बिरादरी का दहशतगर्द वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को चाहिए
کہ وہ دہشت گرد واقعات میں ملوث قاطیوں کی نشاندہی کے سلسلے میں ہر فرقے اور مذہب کے گمراہ لوگوں پر نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک فرقے کو دہشت گرد قرار دینا مناسب نہیں ہے، اس طرح ہم طویل مدتی اساس پر امن کے قیام کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف فرقوں میں اعتماد کی بحالی کے لیے ہمیں اقدامات کا آغاز کر دیا جانا چاہیے، اور یہ اقدامات ایک مسلسل عمل ہوں، نہ کہ کچھ وقت تک ان پر عمل آوری کے بعد انہیں مسدود کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے غیر محفوظ فرقے جنہیں فوری دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے کافی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا اعتماد کھوتا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ میڈیا دہشت گرد واقعات کی رپورٹنگ کے سلسلے میں بھی حساس بن چکا ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی زیر قیادت داخلی سلامتی پر چیف منسٹرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے مزید کہا کہ آندھرا پردیش کو گزشتہ زائد 40 برسوں سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کا سامنا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ریاست نے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی، جس میں چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1992 کے بعد سے ریاست میں دہشت گردی کے کئی واقعات منظر عام پر آئے ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر اور ریاستی وزیر اعلیٰ تعلیم دامودراج نرسمہا نے ایمسیٹ 2013 کے نتائج جاری کر دیے۔ انہوں نے نتائج پر مبنی سی ڈی جاری کی۔ ایمسیٹ انجینئرنگ اسٹریم میں جملہ 2,76,995 طلبہ نے شرکت کی، جن میں 1,73,969 لڑکے اور 1,03,026 لڑکیاں شامل تھیں۔ جملہ 2,01,308 طلبہ کو انجینئرنگ کورسز میں داخلے کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ کامیاب طلبہ کا تناسب 72.67% رہا۔ انجینئرنگ کے لیے اہلیتی امتحان میں جملہ 20,893 مسلم طلبہ نے شرکت کی تھی، جن میں 11,849 طلبہ کو اہل قرار دیا گیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 56.71% درج کیا گیا۔ اسی طرح میڈیسن اسٹریم میں جملہ 99,983 طلبہ نے شرکت کی، جن میں 80,778 طلبہ کو میڈیسن کورسز میں اہل قرار دیا گیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 80.79% درج کیا گیا۔ میڈیسن کورسز میں داخلے کے لیے 10,524 مسلم طلبہ نے بھی امتحان میں شرکت کی تھی، جن میں 2,282 لڑکوں اور 5,543 لڑکیوں کو اہل قرار دیا گیا ہے۔ ان کی کامیابی کا تناسب 74.35% درج کیا گیا۔ آندھرا پردیش لوک آیوکت نے بتنی ہری ناتھ گوڑ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دمے کے علاج کے لیے مچھلی میں دی جانے والی دوا کو اندھا عقیدہ قرار دیتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس پروگرام میں کسی طرح کا تعاون نہ کرے۔ بتنی ہری ناتھ گوڑ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مچھلی میں دوا فش پرسادم ہر سال تقسیم کی جاتی ہے۔ ملک بھر سے مریض یہ دوا کھانے کے لیے حیدرآباد آتے ہیں۔ اس سال 8 اور 9 جون کو یہ دوا تقسیم کرنے کا پروگرام ہے۔ ایک سماجی تنظیم نے ایک شکایت درج کراتے ہوئے اس پروگرام کے لیے بتنی خاندان کو حکومت کی جانب سے مدد اور تعاون پر سوال اٹھائے تھے۔ لوک آیوکت جسٹس بی سبھاشن ریڈی نے اپنے احکامات میں کہا کہ کسی قانون ساز ادارے کی جانب سے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے اور نہ ہی ذیلی قانون سازی کی گئی ہے۔ حکومت بغیر کسی قانونی منظوری کے اس طرح کے پروگراموں کو اسپانسر نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ اور سول کورٹ دونوں کے فیصلوں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ فش پرسادم پروگرام کے انعقاد کا کوئی عوامی مقصد نہیں ہے۔ یہ اس امید کے ساتھ جمع ہونے والے عوام کا ایک اندھا عقیدہ ہے کہ نامعلوم شے مچھلی میں رکھ کر ان کے منہ میں ڈالنے سے دمے کا علاج ہوتا ہے۔ ایسے عقائد صرف وہم ہیں۔ لوک آیوکت نے اپنے احکامات میں مزید بتایا کہ ہائی کورٹ اور سول کورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بتنی ہری ناتھ گوڑ کی جانب سے دمے کے علاج کے لیے دی جانے والی شے کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے۔
ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ 10 جون سے شروع ہوگا۔ اس سے قبل 7 جون کو کابینہ کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے بموجب کابینی اجلاس اسمبلی اجلاس کی تیاریوں کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امکان ہے کہ ڈاکٹر ڈی ایل رویندر ریڈی کی کابینہ سے برطرفی، سبیتا اندرا ریڈی اور دھرمنا پرساد راؤ کے استعفوں اور کابینہ میں مباحث کے بغیر اعلان کردہ اسکیموں جیسے بنگارو تلی اور اما ہستم کابینی اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس میں امکان ہے کہ ریاستی سطح کی بینکرز کمیٹی کے ساتھ چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کے حالیہ فیصلے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس میں 6 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے لیے تربیت کی فراہمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ خاتون صنعت کاروں کو ہر ضلع میں 30 ایکڑ اراضی کی منظوری اور مجوزہ پنچایت راج انتخابات بھی کابینی اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد ماجد حسین نے کمشنر بلدیہ ٹی کرشنا بابو اور دیگر ایڈیشنل کمشنران کو شب معراج کے موقع پر مساجد کے آس پاس صفائی اور روشنی کے مناسب انتظامات کی ہدایت دی ہے۔ دفتر بلدیہ میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں زونل کمشنر اور ایگزیکٹو انجینئرز موجود تھے، جنہیں مساجد کے قریب صفائی اور روشنی کے مؤثر انتظامات روب عمل لانے کی ہدایت دی گئی، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں مساجد کی خاصی تعداد ہے وہاں خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری طرف بلدی عہدیداروں کی جانب سے متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے اور مچھروں کی افزائش کے خاتمے سے متعلق شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں میئر بلدیہ کے ہاتھوں عوام کو باشعور بنانے پوسٹرز کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میئر بلدیہ نے کہا کہ مجلس بلدیہ کی جانب سے مچھروں کی افزائش کو روکنے اور حیدرآباد کو مچھروں سے پاک شہر بنانے کی ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مچھروں کے خاتمے کے لیے فاگنگ مشین کا بہتر طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ میئر نے خواتین فیڈریشن سے خواہش کی کہ وہ اس بات کو گھر گھر تک پہنچائیں، گھروں کے سامنے پانی جمع نہ ہونے دیں، اگر پانی ٹھہرا ہو تو اس میں کنجال قائم نہ ہونے دیں، گھروں کے باہر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے تیقن دیا کہ ایسے مقامات جہاں مچھروں کی افزائش کا خطرہ ہو وہاں پر بلدی عملے کی جانب سے بلیچنگ، فاگنگ اور دیگر مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ چیف انفارمیشن کمشنر نے حکومت سے کہا ہے کہ ماقبل آزادی اس وقت کے قائد محمد علی جناح کی 2 اہم تقاریر جو آل انڈیا ریڈیو کے آرکائیوز میں محفوظ ہیں انہیں جوں کا تو رکھنے کی وجہ بتائی جائے۔ محمد علی جناح پاکستان کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور انہیں قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ چیف انفارمیشن کمشنر ستیانند مشرا نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 60 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو ملک کے ان حالات سے واقف کرایا جائے جب ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور اس پر انگریزوں کا تسلط تھا۔ مشرا نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان اور اس کے عوام اور قائدین سے متعلق کسی بھی معلومات کو خفیہ رکھنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا عوام کو ان کے بارے میں جاننے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ ملک کے دستور کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تاریخ کے طلباء اور عام آدمی ہندوستان کے اس دور کے بارے میں جاننے کے خواہاں ہیں جب ملک پر انگریزوں کا راج تھا اور کس طرح 1947 میں ملک کی تقسیم ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا۔ آگرہ کے تاج محل پر مغل شہنشاہ شاہجہاں کے 358ویں عرس کا آغاز ہوا، جہاں سب سے پہلے شہنشاہ اور ان کی ملکہ ممتاز محل کے مزاروں کو غسل دیا گیا۔ آج جلوس سندل کا اہتمام کیا گیا، جہاں 200 میٹر طویل چادر اندرونی دروازے سے شہنشاہ اور ملکہ کی مزارات تک لے جائی گئی۔ واضح رہے کہ یہ روایت گزشتہ سینکڑوں سال سے جاری ہے۔ عرس کے موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مشاعرہ اور قوالی کے پروگرام اہمیت کے حامل ہیں۔ تاج محل میں 7 جون تک داخلہ مفت رہے گا، جو دراصل عرس تقریبات کے 3 روز ہیں۔
جاریہ سال سیکورٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جھنڈوں اور ڈھول تاشوں کو تاج محل کی اصل عمارت تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاج محل میں سینئر کنزرویٹر اسسٹنٹ نے یہ بات بتائی۔ یاد رہے کہ ڈھول تاشوں اور جھنڈوں پر امتناع کا فیصلہ دراصل آثار قدیمہ کے عہدیداران، عرس کمیٹی کے ارکان اور سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس کے نمائندوں کے درمیان ہوئے اجلاس میں کیا گیا۔ عرس تقریبات کا اہتمام تاج محل کے روایتی خادمین کی جانب سے کیا جاتا ہے، جو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ملازمین ہیں۔ اسی دوران یعقوب حبیب الدین طوسی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا تعلق آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے خاندان سے ہے، وہ بھی عرس تقریبات میں شرکت کے لیے حیدرآباد سے پہنچے۔ شاہ جہاں ہندوستان پر حکومت کرنے والے 5ویں مغل شہنشاہ تھے، جنہوں نے 1628 سے 1658 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ بعد میں ان کے فرزند اورنگزیب نے انہیں اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے جیل میں ڈال دیا تھا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔